बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शेख रशीद की यावा गोइयाँ और इमरान खान के झूठ अपनी जगह पर, लेकिन हकीकतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। FIA के केसेस के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, हमजा साहब के हवाले से जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। हकायक इन्हें ज़्यादा नहीं पाए ना, एक व्लॉग कवर नहीं हो सकेंगे, लिहाजा 2 व्लॉग्स इस पर करने पड़ेंगे मुझे और वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अज़हुद नोटिस लिया गया था कि जनाब FIA के अंदर तबादले किए जा रहे हैं, हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उनके लोगों को तबादला किया जा रहा है और इसके साथ DG FIA के तबादले के ऊपर भी बात की गई। फिर आज जो सारी समाअत हुई उसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि जनाब रोक दिया गया है किसी किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस में तबादलों से, तकर्रियों से, और कहा गया है कि जनाब जो भी फोरम है अदालती और कानूनी उसमें से कोई केस वापस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है उसने ये भी हुक्म सादर किया कि जो DG FIA हैं, जो चेयरमैन नैब हैं और जो दीगर हुकाम हैं वो इस अदालत को तहरीरी जवाब देंगे कि ये सब क्या हो रहा है। साथ ही साथ प्रोसिक्यूटर्स को भी कहा गया कि वो इसको जवाब देंगे। इस पर ज़ाहिर है वकला की अपनी राय है। मैंने सुना है अपना 1-2 वकीलों को जो TV पर बोल रहे थे, साबिक अटार्नी जनरल इरफान कादर साहब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी ये जुडिशरी जो है ये जो जिस तरह से अहकामात दिए जा रहे हैं ये एग्जेक्टिव के इख्तियारात में जो है ना, क्या कहना चाहिए, दखल अंदाजी, तो मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा। उन्होंने वैसे इसी तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि वो एग्जेक्टिव के इख्तियारात संभालने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी डोमेन है और उसमें रहकर सबको काम करना होगा। आइन में वो डोमेन लिखी नहीं है सारी की सारी। ये इरफान कादर साहब का व्यू है। वैसे अगर माजी में देखा जाए तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो कि ऐसे चीफ जस्टिस थे जिनको अवामी चीफ जस्टिस कहा गया था, सारी कौम ने रल के, सारी पार्टियां, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, तरीके इंसाफ, इन्होंने सारे ने वकील शकील रल के, इत्तेज़ाब एहसन साहब, आसमा जंगीर महरूमा, मेरा ज़िंदगी में अगर किसी के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हुआ आसमा बीबी के साथ तो सिर्फ यही एक नुकता था कि मैं ये समझता था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है सिर्फ नौकरी बचाओ में हिमते गए ने, इस तो अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो ये समझती थी कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उनकी बहाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल वो उनका अपना एक ख्याल था, बहरहाल वो बहाल भी हो गए। बहाल हो गए तो उस तो बाद भाई साहब ने तो मतलब इंज लगा जिस तरह वो सुप्रीडेंट जेल लग गए। वो रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी की पूरी जो हुकूमत थी आसिफ जरदारी साहब की और यूसुफ गिलानी साहब की, और रोज़ कटहरे खिलाड़ी होती थी, हर चीज़ पर वो नोटिस ले लेते थे। 2 बोतल शराब के ऊपर भी उन्होंने नोटिस ले लिया था सर। ऐसा भी इस मुल्क की जुडिशरी ने किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया था। ये अतीका ओडू का कोई केस था, उसके ऊपर कहा गया उनके पास 2 बोतल शराब बरामद हुई, इस तरह का भी हुआ। फिर यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ जेलों के अंदर, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर छापे मारे सर जाके, और अदालतों के अंदर जाके जो अदालती कार्रवाई थी उसमें जाके वो खुद बैठ जाते थे उसको उठा के। एक जज ने तो बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया था, उसी वक्त उठा के इस्तीफ़ा मारा था कि ऐप फुट मैं नहीं करता नौकरी। ये भी हुआ है। तो ये अब जो हो रहा है ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है आज खुद नोटिस लेने का, वो किसी शहर भी ले सकते हैं, लेकिन उस इख्तियार को कोई बंदा, बहुत सारे वकला चैलेंज करते हैं मगर फ़िलहाल उनके पास इख्तियार मौजूद है बहु जी, वो किससे भी शायद इख्तियार जो है ना नोटिस ले सकते हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा इन्होंने तबादले किए हैं, तकर्रियाँ की हैं और अपने केसेस से बचाने का इनका 50 साल तजर्बा है। और जनाब ये बड़ा जो है ना इन्होंने जो काम करना शुरू किया है FIA के केसेस के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक था। सुप्रीम कोर्ट का तरीही और सुनहरी जनाब उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। वाह जी वाह, बल्ले पे बल्ले। ये एक जो है ना शेख रशीद की गुफ्तगू है, इसमें पॉलिटिकल गुफ्तगू भी है, उस पर मैं आगे जाके बात करूंगा। फवाद चौधरी साहब भी बड़े खुश हैं, इमरान खान बड़े खुश हैं इस सारे मामले के ऊपर, और वो कहते हैं कि जनाब अदलिया जो है ना उसका एहतराम बढ़ गया जनाब। अच्छा जी, पहले तुम जो एहतराम कर रहे हो वो सानू पता है, वो ट्रेंड्स जो है ना लोगों ने सेव किए हुए हैं जो आपकी पार्टी की जानिब से और आपकी जानिब से बाकायदा तौर पर, यानी इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि मैं सारी ज़िंदगी ये बात नहीं भूलूंगा, रात 12 बजे दाल लगा ली। ऐसा लगा रात नू नोटिस लेता
ایسا ذکر نہیں کیتا کہ راتی 9-10 بجے نوٹس کیویں لے لیا چیف جسٹس نے. اس پر بھی تو کوئی اعتراض کرنا چاہیے تھا نا. خاص طور کو رات دی گل ہے. تو پھر دیکھیے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے پاس بڑے اختیارات ہیں. وہ ان اختیارات کا استعمال کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہیں. ان اختیارات کا جو پولیٹیکل امپیکٹ آتا ہے اور ان کے فیصلوں کا وہ اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے. وہ جیسے بھٹو صاحب کا جو پھانسی کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا. اب اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر آیا اور پچھلے 40-45 سال میں جڑا اسی بھگتے ہیں اور ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں. یہ جتنی آپ کو نظر آتے ہیں طالبان اور جو اتنی باتیں چیزیں آپ کو ملک کے اندر انتہا پسندی نظر آتی ہے یہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے ہے. اور بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا یہ جس طریقے وہ کتاب کا نام بھی ہے کہ اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. اس کتاب میں انہوں نے ڈاکٹر مبشر صاحب کو یہ بات کی تھی اور ڈاکٹر مبشر صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا اپنے امریکی دوستوں کو سمجھاؤ. ڈاکٹر جا کے ڈاکٹر مبشر صاحب کو انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں بلایا تھا کہ اگر مجھے جو یہ کرنے جا رہے ہیں اگر انہوں نے یہ کر لیا تو اس خطے میں کبھی امن نہیں آئے گا. یہاں پر انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ جائے گی جس سے امریکہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اور ڈاکٹر مبشر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی تھی میرے ساتھ. واقعتاً ایسا ہی انہوں نے کہا تھا اور پھر ہوا بھی ویسا ہی. آج تک پاکستان کے اندر جتنی انتہا پسندی اور اس خطے میں موجود ہے انتہا پسندی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی حکومت ان کے ساتھ جس طریقے سے ہٹایا گیا تو اس کے بعد جو انتہا پسندی پھیلائے گی وہ بھٹو صاحب اس کو فورس ہی کر رہے تھے. بھٹو صاحب نے جو بات کی تھی کہ امریکہ بھی جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہے گا تو نہیں رہا. 9/11 کا واقعہ ہو گیا نا. تو میں ایکچولی جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ اس ملک میں چیزوں کو گڑبڑ کیا گیا ہے اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی تفصیلات ہیں بہت سارے معاملات ہیں. کتوں جا کے پھڑاں گے تو کتنے رکاواں گے تو کتنے مکاواں گے. مطلب چیزاں جڑی ہیں بہت زیادہ خراب ہیں. تو یہ جو ایکٹیویزم ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جوڈیشل ایکٹیویزم جسے کہا جاتا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ اوورال پاکستان کو مجھے آج تک دکھائی نہیں دیا. ہو سکتا ہے میری نظر کمزور ہوئے ہو سکتا ہے میری سمجھ کم ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں میرے دیکھنے کا اینگل غلط ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا آج کہ میں نے یہ جو نوٹس لیا ہے یا ایک جج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے ان کے نوٹ کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا اور اخباروں میں اور خبریں جو چل رہی ہیں اس پر یہ نوٹس ایکچولی لیا گیا. اب یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو باتیں کی گئی ہیں اس آج کی سماعت کے دوران اس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر رضوان جو ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا جس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اچھا میں بالکل نہیں چیلنج کر رہا چیف جسٹس صاحب کو لیکن کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر چیف جسٹس صاحب کو وہ فیکٹس معلوم نہیں ہوں گے میرا خیال ہے. وہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر رضوان صاحب جو ہیں وہ ایک تو کینسر سروائیور تھے. ان کو موذی مرض ایک لاحق تھا لیکن انہوں نے بہرحال اس میں سے ان کی جو ہے نا مطلب وہ سروائیو کر گئے تھے اس مرض سے. اس کے بعد یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے تھے اور ان کے گھر میں بھی کافی سارے مسائل تھے. ہو جاتے ہیں جب انسان اتنے زیادہ ہائی پروفائل کیسز کے اندر انوالو ہوتا ہے تو ایک بیوی بچے کو کتنے ٹائم دے پاتا بیچارہ. وہ ظاہر ہے ان کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں بیوی بچوں کی. وہاں پر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو کلکلی پہنیں گے نا. وہ ذہنی دباؤ موجود تھا. ایک روز پہلے بھی جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک روز پہلے بھی ان کو اپنے گھر میں بتایا جاتا ہے جھگڑا ہوا تھا. یہ تو ہے ایک بات. یہ تو ہے وہ بات جو کہ متعلقہ ایف آئی اے کو کور کرنے والے رپورٹرز ہمیں بتاتے ہیں. اس بات کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کے گھر والوں کو انوالو کرنا پڑے گا لیکن یہ اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے بھی میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے لگا ہوں آپ کے اسکرین پہ چل رہی ہے. ڈاکٹر رضوان صاحب نے چھٹی کے لیے درخواست دی ہوئی تھی اور اس درخواست کو منظور کر لیا گیا 8 اپریل 2022 کو اور یہ 8 اپریل 2022 کو شہباز شریف کی حکومت نہیں تھی. سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں تبادلہ نہیں کسی نے کیتا. جو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان نے یہ بات کی کہ ڈاکٹر رضوان کا تبادلہ کر دیا وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا انہیں فیکٹس کا پتہ نہیں ہے. اس وقت تک وزیر اعظم عمران خان تھے. 8 اپریل 2022 تک عمران خان وزیر اعظم تھے جب ان کی چھٹی کی درخواست کو منظور کر لیا گیا تھا. لیٹر آپ کے سامنے وہ چل رہا ہے.
اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یہ ہائی پروفائل کیسز ہیں اور ان ہائی پروفائل کیسز کی ٹیم کو تبادلہ کر دیا گیا۔ اچھا جی، یہ بھی بات حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ اس کا بھی ایک لیٹر ہے جو ظاہر ہے کہ آفیشیل لیٹر ہے، وہ میں نے حاصل کیا ذرائع سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لیٹر کے مطابق 31 اگست 2021 کو اس پوری ٹیم کو، جتنے بھی یہ رکان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو شوگر کمیشن میں اور یہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں یہ لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ یہ ایف آئی اے کے افسران ہیں، ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ان کو روٹیشن پالیسی کے تحت 31 اگست 2021 کو ان کا تبادلہ کیا گیا تھا اور ان کو لاہور میں جہاں پر یہ پوسٹڈ تھے وہاں سے کہہ دیا گیا کہ بھائی تسی ہوں تہاڈی خدمات جو ہیں وہ فلاں افسر کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ وہاں سے انہوں نے دوبارہ ان کو پوسٹ کرنا تھا۔ اب یہ جو روٹیشن پالیسی ہے یہ بنائی ہے جناب شیخ رشید صاحب نے جب وہ وزیر داخلہ تھے، اور شیخ رشید صاحب نے یہ روٹیشن پالیسی اس لیے بنائی تھی کیونکہ وہ یہ درخواستیں بہت زیادہ تھیں، یہ شکایات بہت زیادہ تھی کہ ایک ہی مقام پر 10 سال سے افسر جو ہیں یا ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ تعینات ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پیر جما لینے، کرپشن کی بہت ساری کہانیاں تھیں۔ شیخ رشید صاحب نے آتے ہی ایک پالیسی یہ بنائی تھی جس کے تحت پھر جو لوگ بھی 3 سال سے زیادہ کسی جگہ پر تعینات تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا، تو یہ لوگ ان میں شامل تھے۔ لیکن ان لوگوں نے چارج نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ بہت زیادہ پپو پیارے تھے عمران خان کے، اور اب پاکستان میں نہیں ہیں، وہ پاکستان سے جا چکے ہوئے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہوا تھا، ڈاکٹر رضوان صاحب کو اور یہ جتنے افراد ہیں ان سب کو، اور وہ انہوں نے کہا جی میں ان کو جو ہے نا ریلیو نہیں کروں گا، یہ اپنی ڈیوٹی یہیں پر کرتے رہیں گے۔ لہٰذا جو آرڈر کیے گئے تھے شیخ رشید صاحب کی جانب سے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ شیخ رشید کی جانب سے میں یہ الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ شیخ رشید وزیر داخلہ تھے اور ان کی پالیسی کے تحت ہوئے تھے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق تو تبادلے یا تقرری کے اوپر سائن وزیر داخلہ یا کوئی بھی وزیر نہیں کرتا، کوئی بھی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر نہیں کرتا، وہ متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں اس محکمے کے یا سیکرٹریز ہوتے ہیں، انڈر سیکرٹریز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے سائن کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن کنسیڈر یہی کیا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ وزیر کے کہنے پر ہوئے، جیسے اب یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اب اس بات کو ازیوم کیا جا رہا ہے، ایک خدشہ، خواب، ایک خیال کے تحت کہ جناب پریشر پایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد یہ کیا گیا۔ حقائق یہ ہیں کہ جناب یہ شیخ رشید کے دور میں ہوئے تھے۔ اچھا، اب شہزاد اکبر صاحب نے ان کو ریلیو نہیں کیا، لہٰذا وہ وہیں پر ڈیوٹی کرتے رہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان کی حکومت کے جب آخری دن تھے کیونکہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کو جو مشیر برائے احتساب برائے وزارت داخلہ سے ہٹا دیا تھا عمران خان نے، وہ جو ہٹ گئے تھے تو آخری دنوں میں آ کر ان لوگوں کو بھی ریلیو کر دیا گیا، اور کوئی کراچی پوسٹ ہو گیا، کوئی کوئٹہ پوسٹ ہو گیا، کوئی زیادہ تر ان میں سے کراچی چلے گئے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ پشاور ان کی پوسٹنگ ہو گئی۔ اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نہیں تھے۔ میں آپ کی گوش گزار یہ حقیقت لانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے کیسز میں اور شوگر کمیشن کے کیسز میں جو بھی افسران موجود تھے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کو اس حکومت نے تبادلہ نہیں کیا، بالکل ان کا تبادلہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے آگے صرف ایک بندے کا تبادلہ کیا سر، اور اس کا نام ہے جناب ثناء اللہ عباسی جو ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کی جگہ کے اوپر انہوں نے ایک اور بندہ جو ڈی جی کے لیول کا ہے اس کو پوسٹ کیا۔ باقی تھلے تھے یہ تقرریاں تبادلے ہونے سن، ابھی تو ہوئے نہیں تھے۔ ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب اب ہمیں سال سے زیادہ ہو گیا ہے یا 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، سفارشیں لڑا رہے سن بیچارے اپنی، وہ کلرک ہے، کوئی جناب اے ایس آئی ہے، کوئی کلیریکل سٹاف کے لوگ ہیں، وہ تبادلے کے لیے کوششاں کر رہے تھے کہ یار ساڈا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں نا۔ لیکن اب چونکہ ایف آئی اے کو میں کسی قسم کے بھی تقرریاں تبادلے سے روک دیا گیا ہے، ویسے یہ ہائی پروفائل کیسز میں رکا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی چپڑاسی بھی ہے نا بیچارہ بہت زیادہ ہوتا ہے، گھر تو دور بھی ہے تو بہت تنگ پھنگ بھی ہے، ہوں وہ بھی تبادلہ نہیں ہوئے گا کیونکہ ہمارے یہاں پر اسی طرح سے چیزوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ یہ 2 فیکٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سر وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف صاحب نے خود فون کیا
اور فون کر کے کہا جی ہمیں 1.5 سال کی آپ ضمانت دیں، گارنٹی دیں کہ جناب ہماری حکومت کو ختم نہیں کیا جائے گا، تو ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے کے جائیں گے، وہاں پر بتائیں گے کہ معاشی حقائق یہ ہیں اور سیاسی حقائق یہ ہیں، تو ہمیں ٹائم دیں اور اس کے بعد ہم جو ہے نا اس بات کو کریں گے اور ملک کی معیشت کی تو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں گے۔ پھر شہر رشید صاحب کی اپنی یاوہ گوئیاں ہیں کہ یہ نااہل ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ اپنی یاوہ گوئیاں اپنی جگہ کے اوپر ان کی ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ نواز شریف صاحب کا فون، اب یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ نواز شریف صاحب نے نمبر 1 کو فون کیا سر، تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ اس کو اگر ثابت کرنے کی بات آئے گی تو شہر رشید صاحب ثابت نہیں کر سکیں گے اس بات کو۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہ نہیں کیا نواز شریف، مجھے نہیں پتہ اس بات کا، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہو سکے گی، یا نواز شریف آپ دسے گا ثابت ہوئے گی، یا جنہوں فون کیتا تاں ثابت ہوئے گی، کیونکہ واٹس ایپ کال ہی تے کانٹی پہنتی کوئی نہیں پائے، یہ ریکارڈنگ تو آ ہی نہیں سکتی۔ اگر ریکارڈنگ آ بھی سکتی ہے، اسکرین ریکارڈنگ آ بھی سکتی ہے، تو پھر یا نواز شریف نے کیتی ہوگی یا دوسرے پاسے جنہوں کال کی انہیں کیتی ہوگی۔ تو شہر رشید صاحب جو ہے نا وہ اپنی یاوہ گوئیوں سے باز نہیں آ رہے اور وہ کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے جس طرح سے ان کو ایک سپورٹ سسٹم کے اندر سے حاصل ہے، عمران خان کو ہے، شہر رشید کو ہے، اس کے بعد پھر انہوں دے دبکے نے، انہوں دی للکارے، انہوں دے نعرے بازی، انہوں دی رنگ بازیاں وہ چل رہی ہیں۔ مگر ان ساری رنگ بازیوں کے درمیان میں جو بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالت کو بالکل از خود نوٹس ٹھیک لینا چاہیے، بالکل لیا، ٹھیک لیا، اور اس پر حقائق جو ہیں وہ عدالت کے سامنے آنے چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اشتر اوصاف صاحب جو ہیں، جو کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، انہوں نے یہ حقائق عدالت کے سامنے کیوں نہیں رکھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ سارے حقائق جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں لے کر آ رہی، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن بطور صحافی، کیونکہ میں نے ان دونوں سٹوریز پر کام کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے کچھ چیزیں یاد تھیں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کے گوش گزار کر دوں کہ پائن عمران خان دیاں اور شہر رشید دیاں نعرے بازیاں، رنگ بازیاں، درشنی پلوانیاں، یہ سب اپنی جگہ کے اوپر، یاوہ گوئیاں اپنی جگہ کے اوپر، حقیقتیں ذرا مختلف ہیں۔ میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ عدلیہ کی جو از خود نوٹس ہے اس کو میں ہدف تنقید بناؤں، نہ یہ میرا کام ہے۔ ہاں، حقائق جو میری نظر میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کچھ اور حقائق بھی ہیں ایف آئی اے کی، جو یہ جو ہے نا منی لانڈرنگ کیس ہے جی، اس حوالے سے اس پہ بھی بڑی زبردست ایک صاحب نے کام کیا ہوا ہے، تو میں وہ حقائق بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسی طرح لے کر آؤں گا۔ تو فی الوقت اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری کسی بات پر اعتراض ہو، کسی بات پر آپ کا اتفاق ہو، لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔